बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम जुम्मा के आदाब। नंबर 1, जुम्मा के दिन सफाई सुथराई, नहाने धोने और आराइश और ज़िबाइश करने का पूरा एहतिमाम कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जुम्मा की नमाज पढ़ने आए तो उसे गुस्ल करके आना चाहिए। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर खुदा का ही हक है कि हर हफ्ता में गुस्ल करे, सर और बदन को धोए। और हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुम्मा के दिन हर बारी दुआन के लिए गुस्ल करना लाजिमी है और मिसवाक करना और खुशबू लगाना भी अगर मुयस्सर हो। और हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स जुम्मा के दिन नहाया, धोया और अपने बस भर उसने तहारत और निज़ाफत का पूरा एहतिमाम किया, फिर उसने तिल लगाया, खुशबू मिली, फिर दोपहर डरे मस्जिद में जा पहुंचा और मस्जिद जाकर सब में बैठे हुए दो आदमियों को एक दूसरे से नहीं हटाया, फिर उसने नमाज पढ़ी जो भी उसके लिए मुक़द्दर थी। फिर जब इमाम मिंबर की तरफ निकला तो चुपचाप बैठा खुतबा सुनता रहा, तो उस शख्स के वो सारे गुनाह बख्श दिए गए जो एक दिन से दूसरे जुम्मा तक उससे सरजद हुए थे। नंबर 2, जुम्मा के दिन ज्यादा से ज्यादा जिक्र व तस्बीह, तिलावत कुरान और दुआ, सदका व खैरात, मरीजों की इयादत, जनाजे की शिरकत, गुलिस्तान की सैर और दूसरे नेक काम करने का एहतिमाम कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल तरीन दिन जिस पर सूरज तुलू हो और जुम्मा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से निकाले गए और खुदा के खलीफा बनाए गए और उसी दिन क़यामत कायम होगी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 अमल ऐसे हैं जो शख्स इनको एक दिन में करेगा, खुदा उसको जन्नत वालों में लिख देगा। नंबर 1, बीमारी की इयादत करना। नंबर 2, जनाजे में शरीक होना। नंबर 3, रोज़ा रखना। नंबर 4, नमाज जुम्मा पढ़ना। नंबर 5, गुलाम को आज़ाद करना। जाहिर है 5 अमल का बजा लाना उसी वक्त मुमकिन है जब जुम्मा का दिन हो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ही एक रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरज का पड़ेगा तो उसके लिए दोनों जुम्मे के दरमियान एक नूर चमकता रहेगा। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा की शब में सूरह दुखान की तिलावत करे, इसके लिए 70,000 फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन में एक ऐसी मुबारक साथ है कि बंदा इसमें जो भी दुआ मांगता है वो कबूल होती है। ये साथ कौन सी है? इसमें उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, इसलिए कि रिवायत में मुख्तलिफ औक़ात का जिक्र है। अलबत्ता उलमा ने कहा है कि 2 कौल है, इनमें नहायत सही है कि एक ही कि जिस वक्त खतीब खुतबे के लिए मिंबर पर आता है इस वक्त से लेकर नमाज ख़त्म होने तक का वक्त है। और दूसरा कौल ये है कि वो घड़ी जुम्मा के दिन की आखिरी घड़ी है जब सूरज गुरूब होने लगे। मुनासिब ये है कि आप दोनों ही औकात निहायत अदब और आजिज़ी के साथ दुआ फरमाए, के साथ दुआ और फरियाद में गुजारे, अपनी और दुआ के साथ ये दुआ भी मांगे तो अच्छा है। नंबर 3, जुम्मा की नमाज का पूरा एहतिमाम कीजिए। जुम्मा की नमाज हर बालिग, सेहतमंद, मुकीम और खुशमंद मुसलमान मर्द पर फर्ज है। अगर किसी मुकाम पर इमाम के अलावा 2 आदमी भी हो तो जुम्मा की नमाज जरूर पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को चाहे कि नमाजी जुम्मा हरगिज तर्क ना करे, वरना खुदा इनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर हिदायत से महरूम होकर वो गाफिलों में से हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جو شخص نہا دھو کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا پھر اس وقت نے سنت ادا کی جو اس کے لیے خدا نے مقرر کر دی تھی، پھر خاموش بیٹا خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ خطبہ سے فراغت ہوئی، پھر امام کے ساتھ فرض ادا کیے تو اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 3 دن کے مزید۔ حضرت یزید بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت عبایہ بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا نماز جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ فرمایا مبارک ہو تمہارا یہ چلنا خدا راہ میں چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاؤں خدا کی راہ میں گرد آلود ہوئے اس پر آگ حرام ہے۔ نمبر 4، جمعہ کی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ کاروبار اور دوسری مشغولیتیں یک قلم بند کر دیجیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ خطبہ سننے اور نماز ادا کرنے میں مشغول ہو جائے اور جمعہ سے فارغ ہو جائے تو پھر کاروبار میں لگ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ ترجمہ، مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو جلد خدا کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو تمہاری حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں اپنی اپنی مصروفیتوں کے لیے پھیل جاؤ اور خدا کے فضل میں سے اپنا حصہ ڈھونڈ لینے میں لگ جاؤ اور خدا کو خوب یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان آیات سے مومن کو جو ہدایتیں ملتی ہے وہ یہ ہے، مومن کو پورے شعور اور فکر کے ساتھ نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور اذان کی آواز سنتے ہی سب کو چھوڑ کر مسجد کی طرف پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، اذان سنتے کے بعد مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کاروبار کرے یا کسی اور دنیاوی مشغولیت میں پھنسا رہے اور خدا سے غافل دنیا دار بن جائے۔ نمبر 3، مومن کی بھلائی کا راز ہی ہے کہ وہ دنیا میں خدا کا بندہ اور غلام بن کر رہے ہیں اور جب بھی خدا کی طرف سے پکار آئے تو وہ ایک وفادار اور اطاعت شغار غلام کی طرح اپنی ساری دلچسپوں سے منہ موڑ کر اور سارے دنیاوی مفاد کو ٹکرا کر خدا کی پکار پر دوڑ پڑے اور عمل سے یہ اعلان کرے کہ تباہی اور ناکامی یہ نہیں کہ دین تقاضوں پر دنیا مفاد کو قربان کر دے، بلکہ ناکامی اور تباہی یہ ہے کہ آدمی دنیا بنانے کی دم میں دین کو تباہ کر ڈالے۔ نمبر 4، دنیا کے بارے میں یہ نقطہ نظر صحیح نہیں ہے کہ آدمی اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لے اور ایسا دیندار بن جائے کہ دنیا کے لیے بالکل ہی ناکارہ ثابت ہو کر۔ قرآن ہدایت دیتا ہے کہ نماز فارغ ہونے ہی خدا کی زمین میں پھیل جاؤ اور خدا نے اپنے زمین پر رزق رسانی کے جو ذریعہ اور وسائل بھی فراہم کر رکھے ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھاؤ اور اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح کپا کر اپنا حصہ کی روزی تلاش کرو۔ اس لیے کہ مومن کے لیے نہ ہی صحیح ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج رہے اور نہ ہی صحیح ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی ضرورتیں پوری کرنے میں کوتاہی کرے اور وہ پریشانی اور مایوسی کا شکار ہو۔ نمبر 5، آخری اہم ہدایت یہ ہے کہ مومن دنیا کے دندوں اور کاموں میں اس طرح نہ پھنس جائے کہ وہ اپنے خدا سے غافل ہو جائے۔ اسے ہر حال میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا اصل سرمایہ اور حقیقی جوہر خدا کا ذکر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کا ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ زبان سے تسبیح و تحمید اور تکبیر و تحلیل کے بول ادا کیے جائے، بلکہ ہر وہ شخص ذکر الہی میں مصروف ہے جو خدا کی اطاعت کے تحت اور اپنی زندگی کا نظام تعمیر کرنے میں لگا ہوا ہو۔ نمبر 5،
جمعہ کی نماز کے لیے جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کیجیے اور اول وقت جا کر پہلے صف میں جگہ حاصل کرنے کا اہتمام کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز نہایت اہتمام کے ساتھ اس طرح نہایا جیسے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، یعنی اہتمام کے ساتھ پورے جسم پر پانی پہنچا کر خوب اچھی طرح بدن کو صاف کیا، پھر اول وقت مسجد میں جا پہنچا تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسری ساعت میں پہنچا تو اس نے گویا گائے یا بھینس کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد تیسرے ساعت میں پہنچا تو گویا اس نے سینگ والا مینڈا قربان کیا، اور جو اس کے بعد چوتھی ساعت میں پہنچا تو گویا اس نے خدا کی راہ میں ایک انڈا عطا کیا۔ پھر جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے نکل آیا تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں۔ اور حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صف والوں کے لیے 3 بار استغفار فرماتے تھے اور دوسروں صف والوں کے لیے 1 بار۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پہلی صف کا اجر ثواب معلوم نہیں ہے، اگر پہلے صف کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ پہلی صف کے لیے قرآن اندازی کرنے لگے۔ نمبر 6، جمعہ کی نماز جامع مسجد میں پڑھے اور جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے۔ لوگوں کے سر اور کندھوں پر سے پان کر جاتے کی کوشش نہ کیجیے، اس سے لوگوں کا جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے اور قلبی قوت بھی، اور ان کے سکون، یکسوئی اور توبہ بھی اور توجہ میں بھی خلل پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں اس لیے کھڑا ہو کہ اس کے بھائی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو خدا تعالیٰ اس کو پہلی صف والوں سے 2 گنا اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جمعہ کا دن نہایا، دھویا اور اپنے بس پر اس نے پاکی اور صفائی کا بھی اہتمام کیا، پھر تیل لگایا، خوشبو لگائی اور دوپہر ڈلتے ہی مسجد میں جا پہنچا اور 2 آدمیوں کو ایک دوسرے میں نہیں ہٹایا، یعنی اس نے ان کے سر اور کندھوں پر سے پانے سب کو چیر کر گزرنے یا 2 بیٹھنے ہوئے، نمازیوں کو بیچ میں جا بیٹھنے کی غلطی نہیں کی، بلکہ جہاں جگہ ملی وہی خاموشی سے نماز سنت وغیرہ ادا کی جو بھی خدا نے اس کے حصے میں لکھ دی تھی۔ پھر جب خطیب منبر پر آیا تو خاموشی بیٹھا خطبہ سنتا رہا تو ایسے شخص کے وہ سارے گناہ بخش دی گئے جو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس سے سرزد ہوئے۔ نمبر 7، خطبہ نماز کے مقابلے میں ہمیشہ مختصر پڑھیے، اس لیے کہ خطبہ اصلاً تذکیر ہے جس میں آپ لوگوں کو خدا کی بندگی اور عبادت پر ابھارتے ہیں، اور نماز نہ صرف عبادت ہے بلکہ سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے یہ کسی طرح صحیح نہیں کہ خطبہ تو لمبا چھوڑ دیا جائے اور نماز جلدی مختصر پڑھ لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز کو طول دینا اور خطبے کو مختصر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ خطیب سوجھ بوجھ والا ہے، پس تم نماز لمبی پڑھو اور خطبہ مختصر دو۔ نمبر 8، خطبہ نماز خاموشی، توجہ، یکسوئی، آمادگی اور جذبہ قبولیت کے ساتھ سنیے، اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو احکام معلوم ہو اس پر سچے دل سے عمل کرنے کا ارادہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے غسل کیا پھر نماز جمعہ پڑھنے آیا اور آ کر اپنے مقدر کی نماز پڑھی، پھر خاموش بیٹھ کر نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ خطبہ سنتا رہا یہاں تک کہ خطیب خطبے سے فارغ ہو، پھر اس نے امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی تو اس کے وہ سارے گناہ بخش دیے گئے جو اس سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک سرزد ہوئی، بلکہ 3 دن کے مزید بھی گناہ بخش دیے گئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکل آئے تو پھر نہ کوئی نماز پڑھنا درست ہے اور نہ بات کرنا درست ہے،
نمبر 9، دوسرا خطبہ عربی میں پڑھیے، البتہ پہلی خطبے میں مقتدیوں کو کچھ خدا رسول کے احکام ضرورت کے مطابق کچھ نصیحت و ہدایت اور تذکیر کا اہتمام اپنی زبان میں بھی کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ میں خطبے دیے ہیں، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خطیب حالات کے مطابق مسلمانوں کو کچھ نصیحت و ہدایت دے، اور یہ مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب خطیب سامعین کی زبان میں ان سے خطاب کرے۔ نمبر 10، جمعہ کے فرضوں میں سورہ اعلیٰ اور الغاشیہ پڑھنا یا سورہ منافقون اور سورہ جمعہ پڑھنا افضل اور مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہی صورت جمعہ میں پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 11، جمعہ کے دن کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا خصوص اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل طلقات کلک کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ شکریہ۔